मोहतरम सामीन, आज के दर्स में माजरत के साथ मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि अहबाब सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं, जो कुछ मेरी बातों पर उनको इत्मीनान नहीं होता उसके बारे में वो पूछते हैं कि सारे उलमा एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, और ये किस तरह हो सकता है? आप गलत हैं, सारे दुरुस्त हैं, या सारे गलत हैं, आप दुरुस्त हैं, ये किस तरह माने? तो मैंने शुरू से तकरार से ये बात आपके खिदमत में दोहराई है कि मैं कुरान के मानी जो हैं, अल्फाज की मानी कुरान से ही लेता हूँ। मैं अपनी तरफ से या किसी लुग़त का भी हवाला नहीं देता। हालांकि लुग़त का इल्म भी अच्छा इल्म है, उसके ज़रिए बातों को समझने में मदद मिलती है और वो बड़ी हद तक अंदाज़न 80-90% दुरुस्त भी है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें भी मिलावट वाली मौजूद हैं जो तकरीबन 20% होंगी। तो मैं फिर भी उनसे किनारा करके कुरान की अपनी बताई हुई माना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि कुरान हकीम ख़ुद अपनी बात वज़ाहत से कह चुका है कि कुरान अपनी बात इस्तिआरों और किनायों में पेश करता है, और ये मुसल्लम इल्म अदब का, इल्म बलागत का उसूल है कि अल किनायत अबलग़ मिन अस्सरीह। किनाये में बात करना ये ज़्यादा बलीग़ है, ये ज़्यादा अदबी हवाले से बेहतर है। खुले लफ्ज़ के जगह पर किनाये से बोलना, इस्तिआरे से बोलना, ये बेहतर अदबी लिहाज से अच्छी चीज़ है। सो कुरान ने जो किनायों में बातें की हैं, इस्तिआरों में बातें की हैं, उनमें कई जगहों पर आपकी दिल मानेगी कि ये अंदाज़ कुरान का अच्छा है, बजाय बराह रास्त थ्रू वो खुला लफ्ज़, नंगा लफ्ज़ बोलने से किनाये वाला लफ्ज़ बोलना मुनासिब है। जैसे कि वइज़ नफ़शत फ़ीह गनमुल कौम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके बेटे मसरूफ़ थे कौमी मसले में, जब के बकरे खेत में पड़ गए थे। लफ्ज़ नफ़शत फ़ीह गनमुल कौम, ये नफ़शत फ़ीह गनमुल कौम किनाये का, इस्तिआरे का जुमला है। बकरे खेत में पराई में पड़ गए और खेत खा गए, उजाड़ गए, जो भी कुछ कहो, ये किनाया क्यों कर है, इस्तिआरा क्यों कर है? थ्रू उसकी माना अगर खोल दी जाए तो हर कोई कहेगा कि कुरान का कमाल है जिसने लोगों की लाज रखी। यानी ये बनी इसराइल के लड़के बनी इसराइल की औरतों के साथ बुराई करते थे। इस शिकायत को बाप बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम और उसके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी मुहिम के तौर पर के अपने माशरे में, अपने गवर्नमेंट में, हुकूमत में हल करने, उनके इजाले के लिए कोशिशों में मसरूफ़ थे, जिसको कुरान ने अल्फाज इज़ नफ़शत फ़ी गनमुल कौम से ताबीर किया है। तो कुरान कहता है पराई इज़्ज़त, पराई लड़कियों की बुराई क्यों की जाए, किनाये में बात की जाए तो अच्छा है। तो बहरहाल मैं यहाँ आपसे जो मुझसे सवाल हुआ है वो सूरत फ़ील के बारे में हुआ है कि 2 जगह पे मैंने माना की है। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, तैर की माना की है तेज़ रफ्तार फ़ौजी दस्ता, और अबाबिल की माना मैंने की है ऊँट सवार दस्ता। अब ऊँट सवार
اونٹ ابابیل جمع ہے ابل کا، ابل قرآن کا لفظ ہے، قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے، نام آیا ہے، ابل اونٹ کو کہا جاتا ہے، ابابیل اس کا جمع ہے۔ اس کے اندر کسی کو اعتراض ہے، کوئی بہت بڑا فاضل کہوں، عالم کہوں، کیا کہوں اسے، ہمیں سب کے لیے احترام ہے۔ فاضل قم ہے، قم یونیورسٹی کا استاد یعنی سند یافتہ ہے، وہ کہتا ہے ابابیل اگر ابل کا جمع منتہل جمع ہوتا تو ابابیل کے بجائے ابالیل ہوتا۔ اس صاحب موصوف نے بھی اپنی ایک عقل کی بات کی ہے، لیکن جو علماء نحو و صرف نے جمع منتہل جموع کی تشریح کی ہے وہ ابابیل پر فٹ آتی ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور اسی کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ الف ساکن ہو اور آخر میں جو 3 حرف ہوں جمع منتہل جموع کے، اس کے اندر بیچ کا حرف ساکن ہو، جیسے ابابیل، اکاویل، ایسے کئی لفظ ہیں جمع منتہل جموع کے جس کے اندر یہ تشریح صحیح ہے۔ تو ابابیل کے اندر دونوں باتیں درست ہیں، دونوں باتیں ثابت ہیں کہ تیسرے نمبر پہ الف ساکن ہے، آخری 3 حروف میں بیچ کا حرف ساکن ہے۔ صاحب موصوف نے جو ابالیل کہا ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اس پر ہم اعتراض تو نہیں کریں گے، لیکن اس کو غلط کرنے کے لیے اس نے ایسا کوئی دلیل نہیں دیا جو علم صرف والوں نے جو تشریح کی ہے اس کے عین مطابق ہے۔ یہ اونٹ کے معنی میں اونٹوں کا دستہ، اونٹ سواروں کا دستہ ہے، اور طیر کی معنی جو انہوں نے کہا کہ خامخواہ پرندے ہیں اور طیر وہ فوجی دستہ نہیں ہے، تو یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ قرآن حکیم میں طیر کے لیے جو آیا ہے کہ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سلیمان علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے جو تیز رفتار فوجی دستے کے سپاہ تھے، فوجی تھے، وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے، کل لہ اواب، وہ اکٹھے کردہ جتنے بھی تھے، جن بھی تھے، انس بھی تھے۔ اب دیکھیں نا سورۃ نمل میں ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے فوج میں اکٹھے کیے گئے تھے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، طیر میں سے۔ تو اب طیر وہ بعض کے خیال میں قبیلے کا نام ہے، لیکن یہ فوجی صفت ہے اعلیٰ ٹریننگ کی۔ کئی قسم ٹریننگ کے ہوتے ہیں فوج میں، جس میں تیز رفتاری بھی ہے، جس میں چھلانگ لگانا بھی ہے، جس کے اندر کئی انداز سے لڑنے کے ڈھنگ بھی ہوتے ہیں۔ تو طیر نامی بھی وہ ٹریننگ یافتہ یا قبیلہ ہی کہیں آپ، وہ انسان ہیں، وہ پرندے نہیں ہیں۔ پرندے کا لفظ یقیناً پرندے کو عربی میں طیر کہا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس صفت کو یہاں ملحوظ رکھ کے قرآن نے طیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ارسل علیہم طیرن ابابیل، بھیجا۔ اچھا، کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ ارسل کا فاعل تم کس کو قرار دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے بھیجے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجے، لیکن یہ تو جنگ ہوئی ہے، یہاں تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ مکے کے اوپر چڑھائی ہے، اصلی جو سچا کعبہ تھا اس کے اوپر چڑھائی ہے ایک بادشاہ کی، تو بادشاہ کے حملے کے جواب میں بھی مکے شہر کا بادشاہ، مکے علاقے کا بادشاہ جواب دے گا۔ تو ارسل کا فاعل وہ بادشاہ ہوگا جس نے مکے کے بچاؤ کے لیے فوج بھیجی تھی۔ تو ارسل کا فاعل مکے کا بادشاہ ہے، بھیجا ان علیہم فیل والے لشکر کے اوپر کیا بھیجا؟ طیرن ابابیل، تیز رفتار اونٹ سواروں کا دستہ۔ اے محمد ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو سنگ باری کر رہا تھا، تو نشانہ لے رہا تھا بحجارۃ من سجیل،
ایسے پتھروں سے جو نہایت سخت ہوں، لڑائی میں بہت کام آنے والے ہوں۔ تو میری بات کی کہ یہ طیر کی معنی چڑیا نہیں ہے، اور وہ فوجی دستہ ہے۔ ابابیل کی معنی وہ کالی یعنی چڑیا ہوتی ہے، ذرا سا آدھے چھٹانگ سے کم، وہ بھی معنی نہیں ہے۔ اس معنی کو رد قرآن کر رہا ہے اگلی آیت میں، اے محمد تو ان کے اوپر سنگ باری کر رہا تھا بحجارتن۔ اب بتاؤ چڑیا کے منہ میں، چڑیا کے چونچ میں حجر جا سکے گا؟ حجارتن اچھے خاصے پتھر کو کہا جاتا ہے جو کم سے کم آدھا کلو کا ہو، نہیں تو اور بھی اس سے زیادہ سائز کا پتھر حجر کہلاتا ہے۔ تو یہ حجر جو آدھے کلو کا ہے، یہ کسی چڑیا کے چونچ میں نہیں آ سکتا جو تم نے معنی کی ہے ابابیل کی چڑیا۔ یہ تمہاری معنی غلط ہے، اور اس غلطی کو قرآن یعنی نشاندہی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ان کے چونچ میں حجر تھا۔ تو تمہاری چڑیا کے چونچ میں ریتی کا ذرا بھی مشکل سے آئے گا۔ ریتی کہیں تو کہیں، اور ریتی سے کسی کو آپ مار نہیں سکتے، حجر سے مار سکتے ہیں۔ تو بہرحال ترمیہم بحجارت من سجیل، یہ آیت اس سے پہلی والی آیت ارسل علیہم طیرا ابابیل کی تشریح کرتی ہے، اس کو کھولتی ہے۔ طیر کی معنی بھی یعنی آ گئی کہ وہ اونٹ سوار دستہ تھا، اگرچہ طیر کی معنی پرندہ ہے، لیکن حجر نے ابابیل کی، طیر کی، دونوں کی معنی آپ کو سمجھا دی کہ یہ انسان ہیں اور اونٹ ہیں۔ ابابیل اونٹ ہیں، اور اونٹ سوار یعنی دستے کا قائد کمانڈر محمد علیہ السلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترمیم تو سنگ باری کر رہا تھا۔ تو دونوں لفظ طیر کی یعنی معنی کار ان کا جتنے مترجم ہیں انہوں نے پرندہ لکھا ہے، ان کا بھی رد ہو گیا۔ ابھی ابابیل کو بھی چڑیا لکھا ہے، ان کا بھی رد ہو گیا، اور وہ رد میں نے نہیں کیا، یہ اگلی آیت میں اللہ نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے کہ ترمی واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ قرآن اپنے نبی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اللہ محمد علیہ السلام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ترمیہم تو نشانہ بازی کر رہا تھا بحجارتن، پتھروں کے ساتھ جو بہت سخت تھے۔ جن احباب نے اس مسئلے پر تکلیف کیے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ وہ سوچنے والے ہیں۔ سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن تم خود سوچو کہ طیر اور ابابیل اگر چڑیا ہوتے تو حجارتن پتھر کا لفظ قرآن نہ بولتا۔ قرآن نے حجر کہہ کر کے آپ کی دونوں معنی رد کر دی ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے اوپر یقین کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ طیر کو اللہ تعالیٰ نے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سورۃ صاد ہے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، طیر نامی فوجی دستہ اکٹھے کیا ہوا تھا، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سارے کے سارے طیر نامی سپاہی فوجی افراد، كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اللہ اپنے کمانڈر کے، اپنے نبی کے تابع دار تھے، رجوع کرنے والے تھے، اس کی طرف اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہ اواب وصف ہے طیر کی۔ اب بتاؤ کہ اواب کی معنی میں غیر انسان پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ آپ نے اس بات پر سوچنا ہے کہ اواب انسان کے یہ صفت ہے۔ اواب معنی مثال اپنے یعنی عمل میں غلطی ہو جائے تو غلطی سے رجوع کرنے والا، ایک معنی یہ ہے، اور زیادہ معنی یہی کی گئی ہیں۔ تو انسان کے لیے اواب ہے کہ لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، یہ اللہ نے طیر کے صفت میں معنی لائی ہے۔ اب آپ بتائیں، جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ طیر پرندہ ہے، چڑیا ہے، تو چڑیا اواب کس معنی میں ہوگی؟ اواب تو انسانوں کے صفت میں آتا ہے، لیکن میں
کیا مثال دوں آپ کو کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے ہبہ کیا اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام، جو نعم العبد بہترین بندہ تھا، بہترین اپنے باپ کا فرما بردار تھا، انہ اواب، اس کا یہ بیٹا انہ اواب رجوع کرنے والا تھا، اپنے یعنی والد کے احکام کی فرما برداری کرنے والا تھا، لوٹنے والا تھا اس کے احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ اب اواب صفت ایک نبی کی آ گئی، ایک طیر کی آ گئی۔ اب بتاؤ، طیر کی صفت میں اواب، ایک نبی کی صفت میں اواب۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں ایک سورۃ صاد سے ہی 38 نمبر ہے سورت کا، 44 نمبر آیت سے حوالہ دوں گا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی بہت مستحکم پایا اپنے اصول پر، اپنے نظریے پر، اپنے تحریک پر، اپنی مشن پر۔ نعم العبد، وہ بھی بہت ہمارا اچھا بندہ تھا، جو انہ اواب، وہ فرما بردار اور رجوع کرنے والا، لوٹنے والا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام کے لیے بھی اواب کی صفت آئی، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اواب کی صفت آئی۔ تو اسی صورت کی 19 آیت میں طیر کی صفت بھی وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ اواب، وہ فوجی اکٹھے شدہ تھے۔ میں طیر کے معنی فوجی کر رہا ہوں، اگر تم پرندہ کرتے ہو تو اس کی صفت اواب قرآن نے بتائی ہے۔ تو اواب جو ہے انسان کی صفت ہوتی ہے، پرندے کی صفت نہیں ہوتی۔ تو 2 نبیوں کا نام میں نے اواب کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور اس 19 نمبر آیت میں پرندے کا ذکر تم کر رہے ہو، تو پھر اواب اس کی صفت میں کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہاری طرف میرا سوال ہے، تمہاری طرف یہ جواب ادھار ہے میری، یہ جواب تم نے دینا ہے کہ نبیوں کو بھی اللہ اواب کہے تو پھر پرندہ کس طرح اواب ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جو تم وعدہ دے جا رہے ہو ان سب کے لیے ہے جو اواب لوگ ہیں، یعنی رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف، حفیظ جو حفاظت کرنے والے ہیں اپنی خطاؤں سے، غلطیوں سے۔ تو اواب صفت انسان کی ہے۔ میں نے یہ سارے مثال آپ کی خدمت میں رکھے ہیں قرآن سے کہ اواب انسان کی صفت بھی آئی ہے، طیر کی صفت بھی آئی ہے۔ تو طیر پرندہ نہیں ہے، انسان ہے، اس بات کو سوچو، اس بات پر غور کرو۔